अस्सलाम वालेकुम। नावल है रमसेश और आप लोग हैं मेरे चैनल ड्रामेटिक नावल्स बाय नूर आसिफ। तो आज की एपिसोड शुरू करने से पहले सबसे कहूँगी कि भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच जिन्होंने बेस्ट विशेस भेजी। एंड थैंक यू सो मच सबके अच्छे ही कमेंट्स थे। एंड मैं आपसे वादा तो नहीं करती, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रोज़ की एपिसोड देने की कोशिश करूँ। तो उसके लिए माज़रत ख़वाह हूँ। तो जी एपिसोड शुरू करते हैं। आज थोड़ा डिफरेंट वे से एपिसोड रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि इससे ज़रा जल्दी एपिसोड रिकॉर्ड हो जाती है, बल्कि जल्दी एपिसोड कुछ ज़्यादा ही जल्दी एपिसोड रिकॉर्ड हो सकती है। लेकिन मुझे रिकॉर्ड करते वक्त डर भी लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। आई मीन मुझे एपिसोड दोबारा से रिकॉर्ड ना करनी पड़े। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे करूँ। इसमें मुझे आई थिंक कलरफुल पेजेस नहीं सही तरह लग सकते, या मैंने कोशिश नहीं की कि इसमें कलरफुल पेजेस ऐड हो सकते हैं कि नहीं, जिस तरह मैं दूसरा करती थी। तो मैंने ऊपर थोड़ा सा हेडलाइन दे दिया जो मेरे नावल जिसका मैं इंशाअल्लाह ताला थंबनेल भी लगाऊंगी बाद में। तो चल पढ़ते हैं, हम ज़्यादा बातें किए बगैर हम एपिसोड की तरफ पढ़ते हैं। दुआ के साथ जा रहे हैं, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, और सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 18। दरख्शा ने बहारे को रोटी बेलते हुए हैरत से देखा था, जिसका रोटी के साथ दूर दूर कोई ताल्लुक़ नहीं लग रहा था। तवे पर डालते हुए रोटी का नक्शा पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। यही हाल चूल्हे पर रखी चाय का था, जिसे चाय के अलावा सब कुछ कहा जा सकता था। बहारे ने कढ़ाई में चम्मच कढ़ाई में ज़ोर से पटका तो बहारे की कलाई में पहनी चूड़ियाँ भी ज़ोर से खनक उठी थी। रक्षा ने बहारे के खूबसूरत चेहरे पर निगाह डाली, जो गुस्से की हिद्दत से सुर्ख हो रहा था। बहारे बाजी, तुम किसका गुस्सा किस पर उतार रहा है? तुम रहने देता, हम कर लेता ये सब कुछ। दरख्शा ने बहारे के बने संवरे वजूद पर नज़र डालते हुए कहा, जो गुलाबी कामदार लॉन्ग फ्रॉक में मलबूस थी, सर पर नेट का दुपट्टा ओढ़े, हल्की हल्की ज्वेलरी पहने हुई थी। नफासत से किए हुए मेकअप में वो दमक रही थी, मगर पिछले 1 घंटे से वो किचन में काम करते हुए बुलंद आवाज़ में किसी को कोसने दे रही थी। ये सुनते किचन में मौजूद मुलाजमाएं कानों को हाथ लगाते अपनी हंसी छुपाने की नाकाम सही कर रही थी। अगर तुम ये खाना बनाती तो बहुत लजीज बनाती। मैं ये खाना इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आज उसका ये आखिरी खाना हो। बहारे ने दांत पीसते हुए कढ़ाई में नमक के भर भर कर चम्मच डाले थे। अल्लाह का खौफ करो बहारे बाजी, क्यों शहराम लाला की जान लेने पर तुला हुआ है तुम? ये बकरे का गोश्त तो इतने नमक से जहर बन गया होगा। दरख्शा ने कानों को हाथ लगाए थे। मैं खौफ करूं? उसे खौफ नहीं अल्लाह का। मैं इतना तैयार होकर किचन में उसके लिए खाना बना रही हूँ क्योंकि उसे मेरे हाथ का खाना खाना था। एक तो मेरी मोरे किसी जलाद से कम नहीं है। शहराम ने मेरे हाथ के खाने की फरमाइश की तो मोरे ने मुझे किचन में भेज दिया। ज़रा तरस नहीं आया मुझ पर? बहारे ने भीगे लहजे में दुहाई दी तो किचन में खड़ी मुलाजमाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ी थी। तुम लोग देखना, ये उसका आज आखिरी खाना होगा इंशाअल्लाह, बहारे ने कहते हुए चाय की केतली में चम्मच भरकर मिर्चों का डाला था। बहारे खाने की ट्रे पकड़े शहराम के कमरे में दाखिल हुई थी। शहराम सोफे पर बैठा अपनी घनी मूँछों पर हाथ फेरते सीधा हुआ था। गहरी नज़रों से बहारे को देखा, जो गुलाबी सूट में दहकता अनार लग रही थी। गुलाबी दुपट्टे के हाले में उसका दमकता दहकता सुर्ख चेहरा शहराम के तपते दिल पर फवार सी निछावर कर गया था। बहारे ने शहराम के सामने रखी हुई टेबल पर खाने की ट्रे ज़ोर से पटकी थी। ये क्या तरीका है खाना पेश करने का? शहराम ने बहारे के तपे हुए चेहरे को देखते सर लहजे में कहा, ये वही तरीका है जो तुम डिज़र्व करते हो। बहारे ने तिनक कर जवाब दिया, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ क्या नहीं, वो तुमसे बेहतर तुम्हारे मोरे जानते हैं। मुझे तो सिर्फ तुम ही डिज़र्व करते हो, तभी तो तुमने इतना बन सवर कर किचन में मेरे लिए ये शाहकार बनाया।
शहराम ने जली हुई रोटी को उठा कर देखा, जिसे सब कुछ कहा जा सकता था मगर रोटी नहीं कहा जा सकता था। शहराम ने चाय का कप उठाकर लबों से लगाया तो बहारे के लबों को मीठी मध्यम सी मुस्कुराहट ने छुआ था। चाय का एक घूंट शहराम के हलक में उतरना था और बहारे के चले हुए दिल को सुकून मिल जाना था। शहराम अपने लबों तक चाय का कप ले जाते हुए रुका था। बहारे के लबों पर फैली दिल फ्रेब मुस्कुराहट देकर शहराम ने चाय का कप बगैर घूंट भरे वापस टेबल पर रख दिया। क्या हुआ है, पियो ना, रुक क्यों गए? बहारे ने उजरत भरी बेचैनी से कहा। चाय का जो कलर है उसके कलर ने मुझे चमकाया था, क्योंकि इस कलर की चाय मैंने आज तक नहीं देखी। फिर सोचा डॉक्टर बहारे तो यहाँ की लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, पढ़ी लिखी MBBS है, यकीनन शहर में ऐसे ही चाय होती होगी। मुझ जैसे अज्जट गंवार को क्या पता शहर के खानों का, मगर जो मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पर है इसने मुझे ज़्यादा चमका दिया है। मुझे देखकर तुम्हारे नक चिड़े चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए नामुमकिन। कुछ तो गड़बड़ है, शहराम ने तहैयर ज़दा लहजे में कहते हुए अपनी गनी पेट पर हाथ फेरा। गड़बड़ चाय में नहीं शहराम, गड़बड़ तुम्हारे दिमाग में है। तुमने जानबूझकर मोहरे से कहा कि तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना है, अभी थोड़ी देर में मंगनी का खाना है, मगर नहीं, तुमने मुझे अज़ियत देने के लिए ये सब किया। सब बाहर एंजॉय कर रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए किचन में खाना बना रही थी। तुम देखना शहराम, तुम मेरा दिल दुखाकर कभी खुश नहीं रहोगे। बहारे ने भीगे लहजे में उसे बद्दुआ दी। जब से तुम्हारे साथ निकाह हुआ है तुम्हारी बद्दुआओं के हिसार में हूँ, मगर अफसोस तुम्हारी कोई बद्दुआ मुझे आज तक नहीं लगी। ये भीगी खूबसूरत आँखों में ठहरे आंसू मुझे कुछ पसंद नहीं आए, इन्हें तो तुम्हारे रुखसार का हिस्सा बनना चाहिए। शहराम चाय का कप पकड़ते सोफे से उठते बहारे के मुकाबिल जा खड़ा हुआ। पियो इसे, शहराम ने कप उसके सामने किया। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? मैं क्यों पीने लगी इसे? तुमने अपने लिए बनवाया है, तुम पियो। बहारे एकदम गड़बड़ाई थी। मुझे लगता है तुमने इसमें जहर डाला है, पहले इसे पी कर मेरी तसल्ली करवाओ, फिर ही मैं पीऊँगा, शहराम ने संजीदगी से कहा। शहराम, तुम्हारा दिमाग सच में ख़राब हो चुका है। तुम्हारी हैसियत मेरे नज़दीक सिफर बराबर भी नहीं है कि मैं तुम्हें कत्ल करके खुद फांसी पर चढ़ जाऊं। डॉक्टर बहारे ने अभी बहुत कुछ करना है। बहारे ने नाक चढ़ाया था। डॉक्टर बहारे फांसी पर नहीं चढ़ना चाहती, मगर शहराम खानज़ादा तो चाहता है डॉक्टर बहारे हर वक्त खुद को सूली पर लटका महसूस करे। इसलिए तो तुम्हारी रुखसती करवा रहा हूँ, ताकि इस कमरे में मेरी पनाहों में तुम तड़प तड़प कर मर जाओ। शहराम ने ठंडे पुरस्कून लहजे में कहते हुए कप वापस टेबल पर रखा और बहारे को कलाई से खींचकर अपने सीने में भींचा। छोड़ो मुझे बेशर्म इंसान, ये क्या कर रहे हो? शहराम के भींचने के अंदाज पर बहारे का रंग सुर्ख पड़ा था। अपना हक इस्तेमाल कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? शहराम ने मज़ीद उसे अपने सीने में भींचा था। बहारे उसके सीने का हिस्सा बनती उसकी धड़कनों को सुनते सुर्ख पड़ रही थी। तुम्हें एहसास दिला रहा हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम मेरी बीवी। जब जब मेरे पास आया करो तो अपनी ज़बान को ताला लगा कर आया करो, मगर तुम्हें अपनी जहरीली ज़बान के जौहर मेरे सामने ज़रूर ज़ाहिर करने होते हैं। शहराम ने और भी सख्ती से बहारे को खुद में भींचा था। बहारे के बनाए हुए खाने से कहीं ज़्यादा उसके चेहरे पर फैली नागवारी ने शहराम के इश्तियाल में इजाफा किया था। शहराम, छोड़ो मुझे। बहारे शहराम के हिसार में बुरी तरह फड़फड़ाई थी। ठीक है, छोड़ दूंगा, पहले चाय का कप ख़त्म करो। शहराम ने बहारे के कमर के गिर्द अपना हिसार मजबूत किया था। शहराम की गुर्बत में बहारे की सांसें रुक रही थी। वो इसे खुद में भींचता जा रहा था जैसे। ठीक है शहराम, छोड़ो मुझे, मैं चाय पीने को तैयार हूँ। बहारे ने उसके हिसार में मचलते हुए कहा। मेरी बाहों में रहने से ज़्यादा तुम्हें ये चाय पीना बेहतर लगा।
شہرام کے چھپتے لہجے میں کرب کی آمیزش تھی۔ یہ تو صرف بدمزہ چائے ہے، مجھے یقین ہے تم مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے زہر بھی پی سکتی ہو۔ شہرام نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اپنی حصار سے آزاد کیا تھا۔ اس سے پہلے بہار ایک کمرے سے باہر نکلتی، شہرام نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ کیا چاہتے ہو شہرام؟ باہر منگنی کا فنکشن ہے، تم نے مجھے یہاں محصور کر کے رکھا ہوا ہے، بہارے غصے سے چلائی۔ چائے پیو اور یہاں سے چلی جاؤ، شہرام سنجیدگی سے کہتا ہوں آگے بڑھا۔ بہارے پیر پٹکتے پھر سے دروازے کی جانب پڑی تھی۔ اس چائے میں اس نے کتنے ہی مسالہ جات ڈالے تھے، اسے پینے کا سوچ کر ہی اسے متلی ہو رہی تھی۔ بہارے کو دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کر شہرام نے اسے کلائی سے پکڑ کر صوفے پر پٹکا۔ بہارے نے حیرت سے اپنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے انسان کو دیکھا جو آج فضول سی ضد لگائے بیٹھا تھا۔ اتنا ضدی تو وہ کبھی نہیں تھا۔ شہرام کرسی کھینچ کر اس کے مقابل کرتے ہوئے صوفے پر بیٹھا، اپنی شرٹ ٹھیک کرتے، آستین کے ایک کف کھولتے ہوئے اسے کہنیوں تک چڑھایا تھا۔ بہارے کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانکتے، سگریٹ سے لگا کر لبوں سے لگایا۔ بہارے نے روحان سے ہوتے شہرام کو التجائیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ چائے پیو، شہرام نے بہارے کی آنکھوں کی التجا نظر انداز کرتے ٹیبل پر رکھے چائے کے کپ کی طرف اشارہ کیا۔ میں نہ پیوں تو؟ بہارے نے منمناتے ہوئے کہا، گھبراتے لہجے میں پوچھا، مقابل سگریٹ لبوں میں دبائے بہت سرد نظروں سے اس کے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ اس کی گہری نظریں اسے اپنے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ تو میں پیار سے اپنی گود میں اٹھائے تمہیں بیڈ پر لے جاؤں گا، اطمینان سے جواب آیا۔ بہارے شہرام کی بات سنتے سرخ پڑی تھی، دانت پیستے ہوئے سامنے بیٹھے پہاڑی انسان کو دیکھا جس کے تاثرات سخت چٹانوں جیسی تھے۔ بہارے نے گہری سانس بھرتے چائے کا کپ اٹھا کر اسے لبوں سے لگایا تھا۔ ایک ہی سانس میں یہ ساری چائے پیو، ورنہ آج تم منگنی کے فنکشن میں شرکت کرو گے یہ بھول جاؤ۔ شہرام نے بہارے کی طرف جھکتے ہوئے اپنے سگریٹ کا دھواں اس کی گردن پر چھوڑتے ہوئے اس کی گردن پر لب رکھے تھے۔ بہارے اس کے لمس پر سلک اٹھی تھی۔ دور رہو مجھ سے، چائے پی تو رہی ہوں۔ بہارے نے اسے خشمگین نظروں سے گھورا۔ جلدی سے پیو یہ چائے اور یہ کھانا ختم کرو، ورنہ یہ لب تمہاری شہرک کو ہی نہیں چومیں گے۔ ان کا سفر بہت طویل اور بہت جارحانہ ہوگا۔ شہرام نے اس کی گردن پر لب بائٹ چھوڑی تھی۔ بہارے نے غصے سے شہرام کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے اس کے دیے ہوئے نشان پر ہاتھ رکھا جہاں میٹھی سی چبھن ہو رہی تھی۔ شہرام، کچھ تو خیال کرو، باہر کتنے مہمان ہیں، سب کیا کہیں گے، ہم دونوں اس کمرے میں کیا کر رہے ہیں۔ بہارے کو چائے پینے کے خیال سے ہی پسینے چھوٹ رہے تھے، وہ کھانا کھانے کا بھی کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں سوچیں گے، جو سوچیں گے وہ آج رات لگے ہاتھ تمہاری رخصتی کر دیں گے۔ تم اسی کمرے میں میرے پاس ہمیشہ کے لیے آ جاؤ گے، پھر روز میرے لیے اسی طرح کھانے کی ٹرے سجا کر کمرے میں لایا کرو گی اور میں بڑے پیار سے تمہیں کھلاؤں گا، پھر خود کھاؤں گا۔ چلو منہ کھولو۔ شہرام نے بائٹ بنا کر بہارے کی طرف بڑھائی دی۔ بہار نے سختی سے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کی۔ منہ کھولو بہارے، ورنہ میں زبردستی بھی تمہارا منہ کھلوا سکتا ہوں، مجھے جانتی ہو تو تم اچھی طرح۔ اس دن کمرے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہ میرے کمرے میں ہو جائے گا۔ اس دن تمہارے کمرے میں تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا آج وہ میرے کمرے میں ہو جائے گا۔ ویسے بھی میں بہت بے چین ہو رہا ہوں یہ جاننے کے لیے آج تم نے کیا میچنگ کی ہے۔ شہرام کی زمانی بات کا مطلب سمجھتے بہارے شرم سے سرخ پڑی تھی۔ شہرام اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر اپنے لب دانتوں میں پیوست کر گیا تھا۔ اس کا شرم و خفت سے سرخ پڑتا چہرہ شہرام کا دل بری طرح دھڑکا گیا تھا۔ شہرام کرسی پر بیٹھے ہی اس کی طرف جھکا تو وہ کپ ہاتھوں میں تھامے سہمتے ہوئے صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گئی تھی۔ ڈاکٹر بہارے، آج میں تمہارے قریب آؤں گا، فرق صرف اتنا ہوگا اس دن تو کچھ نہیں ہوا تھا، آج بہت کچھ ہو جائے۔ چلو شاباش، منہ کھولو۔ شہرام نے اس کے کان کی طرف جھکتے مدم سرگوشی کرتے بہارے سے چائے کا کپ لیا۔
جو کسی بھی وقت بہارے کے ہاتھوں میں لرزتے اس کی ڈریس کو داغدار کر سکتا تھا۔ شہرام نے بہارے کو سٹ نظروں سے گھورتے ہوئے بائٹ بہارے کی طرف بڑھائی۔ شہرام کی دھمکی سن کر بہارے اندر تک لرز اٹھی تھی، اس لیے جلدی سے منہ کھولا۔ بہارے نے بمشکل وہ نوالا اپنے گلے کے اندر اتارا تھا۔ شدید نمک اور مرچ ہونے کے باعث اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہوا۔ مرچ تھوڑی زیادہ لگتی ہے، چلو کوئی بات نہیں، یہ چائے پیو۔ شہرام نے بہارے کی بھیگی آنکھیں دیکھتے طنزیہ مسکراتے ہوئے چائے کا کپ بہارے کی طرف بڑھایا۔ شہرام، بہارے نے بھیگے لہجے میں شہرام کو پکارا۔ چائے پیو، ایسے مت دیکھو، شہرام نے سخت لہجے میں کہتے بہارے کی طرف چائے کا کپ بڑھایا تھا۔ بہارے نے کپ کپاتے ہاتھوں سے چائے کا کپ تھام کر لبوں سے لگایا۔ ایک گھونٹ بھرتے ہی اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا تھا۔ بہارے منہ پر ہاتھ رکھ کر واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ شہرام اطمینان سے صوفے پر بیٹھے صوفے کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی شعلہ جوالہ بیوی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بہارے دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ باہر آئی تھی۔ وہ غصے سے شہرام کی طرف بڑھی۔ تم نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے۔ تم چاہتے تھے کہ میں منگنی میں شریک نہ ہوں تو خوش ہو جاؤ۔ میں نہیں شریک ہو رہی۔ میرا سارا ڈریس خراب ہو گیا ہے، میرا میک اپ خراب ہو گیا ہے۔ خجستہ کی بارات بھی میں نے تمہاری وجہ سے اٹینڈ نہیں کی تھی۔ میری ہر خوشی برباد کر کے تمہیں کیا ملتا ہے؟ بہارے روتے ہوئے چیخی تھی۔ وہی جو تمہیں ملتا ہے، یعنی سکون۔ شہرام نے آنکھیں موندتے سکون سے جواب دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، بہارے چیخی۔ می ٹو مائی سویٹ وائف، شہرام نے اسی سکون سے جواب دیا۔ میں کبھی یہ رخصت نہیں کروں گی، میں اس حویلی سے بھاگ جاؤں گی۔ بہارے نے شہرام کو پرسکون دیکھ کر غصے سے تلملاتے ہوئے اسے آگ لگانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش بھی کر کے دیکھ لینا میری پڑھی لکھی جاہل بیوی۔ پھر شہرام خانزادہ اپنی اوقات پر آتے ہوئے تمہیں بھی تمہاری اوقات دکھا دے گا۔ تم میرے ان پڑھ ہونے کا ماتم ہی نہیں مناؤ گی، بلکہ میرے جنگلی ہونے کا ماتم تم گھر والوں سے خود کو چھپا کر رکھتے ہوئے مناؤ گی۔ وہ حال کروں گا کہ تم کسی کے سامنے جانے کے قابل نہیں رہو گی۔ شہرام صوفے سے اٹھتے بہارے کے مقابل آن کھڑا ہوا تھا۔ شہرام کے لہجے کی سرد پن اور آنکھوں کی سرخی نے اسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ بہارے خاموشی سے دروازے کی جانب بڑھی تو شہرام کی سرد آواز پر رکی تھی۔ تمہارے پکائے ہوئے لذیذ کھانے کی تصویریں تمہاری مورے کے موبائل پر سینڈ کر دی تھی۔ بہت تعریف بھی کی ہے میں نے تمہارے سگڑاپے کی۔ جاؤ، بہت بے چین ہو رہی ہوں یہ کھانا کھانے کو۔ شہرام نے طنزیہ کہتے ہوئے کھانے کی ٹرے بہارے کے ساکت وجود کی طرف بڑھائی تھی۔ بہارے کی رنگت یہ سن کر سفید پڑی۔ بہارے نے کپاتے ہاتھوں سے وہ ٹرے تھامی اور خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ بہارے کے جانے کے بعد شہرام نے چائے کا کپ اٹھا کر بہاروں کے ہونٹوں کی لپسٹک مارک والی جگہ پر اپنے لب رکھتے ہوئے ایک گھونٹ لیا تھا۔ شدید جلن سے اسے اپنے گلے میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ بے وقوف لڑکی۔ شہرام نے بڑبڑاتے ہوئے کپ واپس ٹیبل پر رکھا تھا۔ اپنی گرم شال کندھوں پر ڈالے باہر نکل گیا۔ عبیر اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر عبیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بابری کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر عبیر کی رنگت فک ہوئی تھی۔ عبیر نے جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح خود پر لپیٹا تھا۔ بابری کو کمرے کا لاک لگاتے دیکھ کر عبیر اپنے خوف پر قابو پاتے بابری کی طرف بڑھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ عبیر نے چیختے ہوئے بابرک سے سوال کیا۔ عبیر، مجھے احساس ہو گیا ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کیا۔ تم بہت اچھا ہے، مجھے معاف کر دو۔ بابرک عبیر کے مقابل آتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے التجائیہ لہجے میں بولا۔ عبیر حیرانگی سے بابرک کو دیکھ رہی تھی جو سر جھکائے نادم سا کھڑا تھا۔ اس کا نم لہجہ عبیر کو چونکا گیا تھا۔
عبیر مجھے معاف کر دو، میں جانتا ہوں میں تمہارے لائق نہیں، میں معافی مانگنے کے لائق بھی نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے سامنے کھڑا ہونے کی بھی لائق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں سیڑھیوں سے دھکا دیا، ہم اتنا ظالم کیسے ہو گیا؟ تم جیسا حسین پری جو صرف پیار کرنے کے قابل ہے، اس کے ساتھ ایسا بے رحمانہ سلوک کیسے کر سکتا ہے؟ ہم لعنت ہو ہم پر۔ بابرک نے عبیر کے شولڈر پر بے باکی سے اپنی انگلیاں پھیری تھی۔ عبیر غصے سے سرخ ہوتے پیچھے ہوئی تھی۔ دور رہو بابرک مجھ سے، عبیر نے سختی سے تنبیہی لہجے میں کہا۔ دیکھو عبیر، بھروسہ کرو ہم پر، آج رات ہم صرف تم کو پیار کرنے آیا ہے۔ اس بیڈ پر ہم تمہارا سارا گلا شکوہ دور کر دے گا۔ بابرک اس کی طرف بڑھا تو وہ پیچھے کو ہوئی تھی۔ بابرک، تم جیسا شیطان کبھی نہیں بدل سکتا۔ عبیر اس کی بات سنتے پیچھے کو قدم بڑھاتے پوری قوت سے چیخی۔ بابرک نے اسے پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے دیکھ کر اسے دونوں شولڈر سے جکڑے، اسے اپنی آہنی گرفت میں لیا۔ کیا سمجھا تھا تم؟ ہم تم سے معافی مانگنے آیا ہے، بابرک کرایا۔ ٹھیک سمجھا تم نے، ہم کبھی نہیں بدل سکتا، ہم وہ کرنے آیا ہے جو میں اتنے عرصے میں نہ کر سکا۔ تمہارا بھائی نے جو ہمارے ساتھ کیا، آج تم اس کا حساب چکائے گا۔ بابرک غصے سے گرجا۔ بابرک! عبیر اس کا اپنے دوپٹے کی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر چیخی تھی۔ مچاؤ شور جتنا تم آج شور مچا سکتا ہے، تمہارا شور اسی کمرے میں دب جائے گا۔ میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا، اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کرتے اس کے لبوں پر جھکا تو عبیر نے اسے پوری قوت سے دھکا دیتے ہوئے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا، جسے بابرک نے بیچ میں روک کر اس کی کلائی پکڑ کر مروڑ دی تھی۔ بابرک چھوڑو مجھے، درد ہو رہا ہے، عبیر روتے ہوئے درد سے چیخی تھی۔ بہت ہو گیا تمہارا نخرہ، اور بہت سہ لیا ہم نے، عبیر نے۔ بابرک نے اس کی کلائی موڑتے ہوئے اس کی پشت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ عبیر درد سے کراہ کر رہ گئی تھی۔ بس اتنا دم خنک ہوتا ہے تم عورت لوگ میں، آؤچ! یہی تو تم لڑکیوں پر سوٹ کرتا ہے۔ اب تم تھوڑی دیر تک دردناک سسکیاں بھی بھرے گا، وہ حال کرے گا ہم تمہارا، تم اپنی پہچان بھول جائے گا۔ بابرک نے پھنکارتے ہوئے عبیر کو بیڈ پر دھکا دیا۔ اس سے پہلے عبیر بیڈ سے اٹھ کر اس وحشی درندے سے اپنی جان چھڑواتی، وہ اس پر مکمل طور پر حاوی ہوتا اسے قابو کر گیا تھا۔ عبیر کی چیخ اس کے جبڑے پر اپنی آہنی گرفت جمائے گھونٹ چکا تھا۔ زران جو عبیر کے کمرے میں کسی کام کے لیے آیا تھا، کمرے سے آتی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر زران پریشان ہوا۔ دوسرے ہی پل زران کے خون میں دہکتا الاؤ بھڑکا تھا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے اسے گھمایا تو وہ لاکڈ تھا۔ عبیر، دروازہ کھولو! زران نے عبیر کے کمرے کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا۔ گھٹی گھٹی چیخوں کی آواز پڑی تھی اور زران دروازے کے باہر کھڑا طیش و علم میں پاگل ہوا تھا۔ زران نے پوری قوت سے ہینڈل کو گھمایا اور دروازے کو زور سے دھکا دیا تھا۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا بابرک! زران زور سے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے گھرایا۔ بابرک کی توجہ زران کے چلانے اور دروازہ کھٹکھٹانے پر ذرا سی بھٹکی تھی۔ عبیر نے اس کی گرفت ڈھیلی محسوس کر کے اسے پوری قوت سے دھکا دیا تھا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ بابرک عبیر کے پیچھے بھاگا تھا۔ بابرک نے اسے پیچھے سے بالوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا، مگر اتنی دیر میں عبیر دروازہ کھول چکی تھی۔ زران کو دیکھتے وہ اپنی حالت کی پرواہ کیے بغیر اس کے سینے میں سما گئی۔ عبیر کو بغیر دوپٹے اور پھٹی ہوئی آستین کے ساتھ دیکھ کر زران کا چہرہ لہو چھلکانے لگا تھا۔ وہ کمرے میں موجود بابرک کی طرف بڑھا، جو اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے استہزائیہ انداز میں زران کو دیکھ رہا تھا۔
زران نے آگے بڑھتے بابرک کو کالر سے جکڑتے اس کے منہ پر بے دریغ مکے جڑ دیے تھے۔ لالا، تم ہوش میں تو ہے؟ یہ کیا کر رہا ہے تم؟ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے چلایا۔ وہی کر رہا ہوں جو تم جیسے بے شرم انسان کے ساتھ کرنا چاہیے۔ زران نے اسے کالر سے دبوچتے ہوئے گھسیٹا تھا۔ غیرت میں نہیں، تم ہے جو میاں کے بیوی کے بیچ آ گیا۔ یہ جو تم شور کر رہا ہے بھولو مت، نیچے مہمان ہے، برادری کا لوگ ہے، وہ سب مجھ پر نہیں، تم پر تھو تھو کرے گا، مجھے نہیں۔ تم اپنی بہن کو گندا کر رہے، اس لیے اپنے ہاتھوں کو کنٹرول میں رکھو۔ نیچے تک شور کیا، ہم سب کچھ قبول کرتے عابر کی رخصتی کروا لے گا، وہ بھی آج اور ابھی۔ بابرک اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے کمینگی سے مسکرایا۔ لالا چھوڑ دیں اسے، بات ختم کریں، نیچے بہت سارے مہمان ہیں، اگر بات ان تک پہنچ گئی تو وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ عابر اپنا دوپٹہ زمین سے اٹھاتے زہران کی طرف بڑھی تھی۔ وہ جو بھی سوچتے ہیں سوچیں، مگر آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس کا وہ حال کروں گا، یہ یاد رکھے گا۔ دیکھتا ہوں کیسے کرواتے ہو تم یہ رخصتی۔ عابر کا بھائی ابھی زندہ ہے۔ زہران نے اپنے سینے پر زور سے ہاتھ مارا تھا۔ بابرک زہران کی بات سنتے گہرا مسکرایا اور دوسرے ہی لمحے بابرک نے اپنی قمیض کی جیب سے پسٹل نکال کر زہران کے سینے پر تانی۔ عابر نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی تھی۔ زہران خود پر پسٹل تانے دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا۔ چلاؤ گولی، زہران چیخا۔ تمہیں کیا لگتا ہے لالا، ہم نے یہ پسٹل شو مارنے کے لیے تمہارے سینے پر تانی ہے؟ اس سے ہم نے تمہیں مارنا ہی ہے، مگر ہم بس یہ سوچ رہے ہیں تمہارا خون کر کے ہم سب سے کیا کہے گا، تمہارے گندے خون کا الزام کس پر لگائے گا؟ بابرک اپنی کنپٹی پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ تمہیں مار کر ہم تمہارا خون کا الزام تمہارا بہن پر لگا دے گا، کیسا؟ بابرک پسٹل زہران کی طرف کیے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زہران نے سرخ ہوتی آنکھوں سے بابرک کو دیکھا۔ پتہ ہے ہم کیا کہے گا؟ تمہیں عابر کے کسی عاشق کے بارے میں پتہ چلا، تم غیرت میں عابر کو مارنے آیا تھا اور تمہاری پسٹل سے عابر نے تم پر ہی گولی چلا دی۔ بابرک اپنی بات مکمل کرتے پھر سے کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ زہران کی ماتھے کی وینس نمایاں ہو کر ابھری تھی۔ بابرک کی بات سنتے لہو میں شرارے اٹھے تھے۔ زہران نے ایک ہی جسٹ میں بابرک کے ہاتھ سے پسٹل چھینتے ہوئے اس کے زخمی بازو کو مروڑ دیا۔ بابرک اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بازو میں اٹھتے درد سے وہ بری طرح چلایا۔ لالا چھوڑ دیں اسے، خواہ مخواہ تماشا بن جائے گا، عابر نے ملتجی لہجے میں درخواست کی۔ وہ کبھی بھی اس وحشی انسان کے ساتھ رخصت نہیں ہونا چاہتی تھی۔ عابر بہن ہو تم میری، مرتا مر جاؤں گا، اس کے ساتھ تمہاری رخصتی نہیں ہونے دوں گا۔ زہران نے عابر کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زہران بابرک کو گریبان سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باہر لایا تھا اور بے رحمی سے سیڑھیوں سے نیچے دھکا دیا۔ بابرک تمام سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے نیچے آیا تھا۔ زہران خانہ کے لاؤنج میں بیٹھی تمام مہمان خواتین شور سنتے ہوئے بابرک اور زہران کی طرف بڑھی۔ بابرک زمین پر لیٹا بری طرح چیخ رہا تھا۔ اس کے بازو سے خون رس رہا تھا، سر سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ زہران بری طرح اس کے پہلو میں اپنے بھاری بوٹ والے پاؤں مارا تھا۔ زہران کو شدید غصے میں دیکھ کر کوئی خواتین آگے نہیں بڑھی تھی۔ روزینہ خانم بابرک کی حالت دیکھتے غش کھانے کو تھی، مگر زہران کو روکنے کی انہوں نے بھی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی حرکتوں سے بخوبی واقف تھی، اس لیے زہران کو غصے میں دیکھ کر تڑپتے ہوئے بھی آگے نہیں بڑھی تھی۔ زہران نے بابرک کو کالر سے جکڑے اٹھایا اور زوردار پنچ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ زمین پر گرے درد سے آہ پکار کرنے لگا۔ زہران یہ کیا کر رہا ہے تم؟ امینہ خانم آگے بڑھی۔ خبردار مورے کوئی بھی آگے بڑھا، آج میں سارے لحاظ بھول جاؤں گا۔ زہران اونچی آواز میں دھاڑا۔ ابرش جو ڈیپ پنک کلر کی لانگ میکسی میں دلہن بنی کھڑی تھی، زہران کا یہ عمل دیکھ کر وہ کام کر رہ گئی تھی۔ زہران کو بابرک کو سیڑھیوں سے دھکا دیتے ہوئے بھی ابرش نے دیکھ لیا تھا۔ کوئی اتنا بے رحم، اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے زہران کو غصے میں دیکھ رہی تھی۔
جو بے دردی سے بابری کو مار رہا تھا۔ ابریش نے بھیگی آنکھوں سے لرزتے ہوئے شکوہ کنار نظروں سے زہلے کو دیکھا، جو ابریش کی آنکھوں میں ٹھہری سراسیمگی دیکھ کر وہ اپنی نظریں چرا گئی تھی۔ زران کو اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود حیران تھی۔ زران نے بابری کے منہ پر زوردار پنچ مارا تو بابری کی چیخ کے ساتھ ابریش کی چیخ بھی گونجی تھی۔ زران نے رخ پلٹتے ہوئے اپنی خونخوار نظریں ابریش پر گاڑی۔ ابریش نے زران کی سرخ نظروں پر کانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ زران بابری کو کالر سے گھسیٹتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ ابریش زہلے کو دیکھتے سر نفی میں ہلاتے بھاگتے ہوئے مہمان خانہ کی طرف تیز تیز قدم اٹھاتے بڑھی تھی۔ ارحام بلیک ٹراؤزر پہنے شرٹ لیس بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا اور واش روم سے شاور لیے بھیگی زلفوں اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ گل کا ڈریس پہن کر نکلی تھی۔ ارحام اور اس کی نظریں چار ہوئی تھیں۔ حور نے ارحام کو ایک نظر دیکھتے اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کرتے صوفے کی جانب بڑھتے اپنا دوپٹہ اٹھا کر سر پر جمایا۔ مقابل سے یہ کیسا رشتہ تھا؟ اس کے اتنے ستم ڈھانے کے باوجود بھی اس کی گہری آنکھیں اسی سے شکوہ کرتی تھی۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں پناہ شکوے اور درد کو اگنور کرتے سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا۔ وہ ڈل گولڈن کلر کی لانگ میکسی میں ملبوس تھی جس کی لینتھ پیروں تک آتی تھی۔ پوری میکسی پر نفیس سا کام ہوا تھا۔ گلے پر میرون بیڈز لگے تھے۔ ایک بہت بڑی ڈیزائنر کی میکسی تھی جو ارحام نے 10 لاکھ میں گل کے لیے بنوائی تھی۔ گل نے ایک بار پہن کر دوبارہ پہننا پسند نہیں کیا تھا۔ گل کے فنکشن پر پہننے والے ڈریسز کم و بیش اتنی ہی مالیت کے ہوتے تھے۔ اور دوپٹہ اوڑھے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی ہونٹوں پر لپسٹک لگا رہی تھی۔ یہ دوپٹہ اتارو اور میرے پاس آؤ، ارحام نے نرم لہجے میں جانے کس احساس سے اسے اپنے پاس بلایا تھا وہ خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ تو یہ دوپٹہ اتارو اور میرے پاس آؤ، ارحام نے نرم لہجے میں جانے کس احساس سے اسے اپنے پاس بلایا تھا وہ خود نہیں سمجھ سکا تھا۔ شاید کچھ دیر پہلے اپنی سختی پر اس کا لہجہ نرم ہوا تھا یا پھر اس کا بھڑکتا دو آتشاں روپ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ حور اس کی بات سنتے خوف سے زرد پڑی تھی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ اتار کر ارحام کی طرف بڑھی۔ جج جی، حور نے اس کے پاس کھڑے آہستگی سے انگلیاں چٹکاتے ہوئے کہا۔ ارحام اس کا خوف محسوس کر چکا تھا۔ پہلے اپنے بال اچھی طرح ڈرائی کرو پھر تیار ہونا، ارحام نے اس کے نشیب و فراز پر پورے حق سے اپنی گہری نظریں گاڑے کافی نرم لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی نرمی در آئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے اس کے ساتھ نرمی اختیار کرتے کرتے کافی سختی کر چکا تھا۔ وہ اس کی نرمی سہنے کے مجاز نہ تھی کہ جا کے سختی سہ سکتی۔ اس کی گردن پر اپنے دیے گئے بے رحم نشانوں کو بغور دیکھتے ہوئے ارحام نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ارحام کو اتنا تو احساس تھا وہ بہت نازک ہے، مگر وہ اس لڑکی کے ساتھ چاہ کر بھی نرمی نہیں برت سکتا تھا جس نے پل بھر میں اس سے سب کچھ چھین لیا تھا۔ ارحام کے لہجے کی نرمی محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں جمع شبنم ایک بار پھر سے عارض پر بہی تھی۔ نظریں اٹھا کر ستمگر کو دیکھا جو بھی کچھ دیر پہلے اپنی حق کی ملکیت جتاتے اس پر کافی سختی کر چکا تھا۔ ارحام اس کی گہری آنکھوں میں چھپے شکووں کو دیکھتے گہرا مسکرایا تھا۔ میری جان، مت دیکھا کرو مجھے ایسی نگاہوں سے، غلطی میری نہیں، تم ہی بہت نازک اور کم عمر ہو، ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ اب شادی شدہ مرد سے شادی کی ہے، یہ سب تو سہن کرنا ہوگا۔ مجھے برداشت کرنا یقیناً تمہارے بس کی بات نہیں، مگر افسوس اب تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہے، وہ بھی پوری زندگی کے لیے۔ مجھ سے نرمی کی توقع مت رکھنا۔ میری نرمی، میری محبت کی حقدار صرف گل تھی، کوئی عورت کبھی گل کی جگہ نہیں لے سکتی، تم تو کبھی نہیں لے سکتی۔ اب اس خان کو
تمہیں ایسے ہی قبول کرنا ہوگا۔ ارحام اس کی طرف تمسخراتی نگاہوں سے دیکھتا مسکرایا۔ ارحام کی باتیں حور کو اپنے منہ پر پڑتے تمانچے محسوس ہوتے تھے۔ حور ارحام کی بات پر اپنے بہتے آنسو صاف کرتے خاموشی سے ڈریسنگ مرر کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور ارحام سے بے تحاشا خوف زدہ ہو چکی تھی، اس لیے اب اس کا ہر حکم بنا تاخیر کیے مان رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسے اس کی اوقات اچھی طرح یاد دلا چکا تھا اور وہ اچھی طرح سمجھ بھی چکی تھی اس کی ہر نافرمانی پر وہ کیسے کیسے اسے اذیت دے سکتا تھا۔ اس کی قربت کا خوف اس کے دل و دماغ میں رچ بس سوچ چکا تھا۔ ارحام خانزادہ نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے حور کو ایک نظر دیکھا جو ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال ڈرائر سے خشک کر رہی تھی۔ مرر میں سے نظر آتا اس کا عکس ارحام خانزادہ کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈل گولڈن کلر کی میکسی میں اس کی رنگت کندن کی طرح دمک رہی تھی۔ بے تحاشا رونے کی وجہ سے سنہری رنگت میں گلابی پن بکھرا تھا۔ گہری براؤن آنکھوں کا گلابی پن بھی بہت بڑھ گیا تھا۔ مرر کے آگے کھڑی اس کے وجود میں ہلکی ہلکی لرزاہٹ تھی۔ شدید رونے اور بدن میں اٹھتی تکلیف کی وجہ سے اس کے منہ سے ابھی بھی دبی دبی سسکیاں خارج ہو رہی تھیں، جنہیں دبانے کی وہ ناکام سعی کر رہی تھی۔ اس کا سنگ مرمر سا مرمری وجود، اس کا سنگ مرمری بدن میکسی میں قیامت ڈال رہا تھا۔ وہ بغیر دوپٹے کے اپنا دو آتشاں روپ لیے مرر کے سامنے کھڑی تھی۔ بالوں سے ٹپکتا پانی اس کی پشت کو بھی گیلا کر چکا تھا، جس کے باعث اس کی سفید دودیا پشت واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ گیلی میکسی سے نظر آتی برہنہ پشت پر ارحام کی شدتوں کے نشان واضح طور پر نظر آ رہے تھے، جنہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے ارحام نے سگریٹ کا گہرا کش لیا تھا۔ چاکلیٹی براؤن سلکی بال جو کمر سے نیچے آتے تھے چاکلیٹی بال جو کمر سے نیچے آتے تھے اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ارحام اس کے بہکتے روپ سے نظریں چرائے سگریٹ پینے میں مشغول ہو گیا تھا، مگر یہ ارحام خانزادہ کے لیے اب کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ حور نے اپنے بالوں کو ڈرائی کرنے کے بعد انہیں برش کر کے کیچر میں مقید کیا۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح سر پر اوڑھا۔ میں باہر جاؤں؟ حور نے ارحام کی طرف دیکھتے ہوئے نم لہجے میں پوچھا۔ ارحام نے سگریٹ کا دھواں خارج کرتے اسے ایک نظر دیکھا۔ ڈریسنگ روم میں گل کا جیولری باکس ہوگا، اس میں سونے کی کافی جیولری ہے، وہ لے کر آؤ۔ ارحام نے اس کے گولڈن کامدار دوپٹے کے حالے میں دمکتے معصوم سے چہرے کو ایک نظر دیکھنے کے بعد سرد انداز میں حکم دیا۔ حور اس بات میں سر ہلاتے خاموشی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ڈریسنگ روم سے واپسی پر حور کے ہاتھوں میں ایک لکڑی کا خوبصورت سا جیولری باکس تھا جو کافی بڑا اور ہیوی تھا۔ حور نے بامشکل ہی اٹھایا ہوا تھا۔ حور نے وہ ارحام کے سامنے بیڈ پر خاموشی سے رکھ دیا۔ وہ نظریں جھکائے ارحام کے سامنے کھڑی تھی۔ ارحام نے اس کی جھکی لرزتی گھنی پلکوں کی جنبش کو بغور دیکھا، جس پر شبنم ٹھہر سی گئی تھی۔ جو دل کرتا ہے اس میں سے پہن لو، ارحام نے سرد انداز میں کہتے سگریٹ ایش ٹرے میں مسئلہ۔ حور ارحام کے سامنے بیڈ پر بیٹھ کر جیولری باکس سے اپنی مرضی کی جیولری تلاش کرنے لگی۔ ارحام اس کی حرکات کا بغور مشاہدہ کر رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کانپتے ہاتھوں سے جیولری میں سے پتہ نہیں کیا کیا تلاش کر رہی تھی۔ اس باکس میں گل کی کافی ہیوی جیولری شامل تھی، جس میں بھاری چوکرز، کڑے، جھمکے، نیکلس اور سونے کی مالا بھی تھی۔ حور نے اس میں سے چھوٹے چھوٹے گولڈ کے ڈراپس نکال کر کانپتے ہاتھوں سے کانوں میں پہنے اور جیولری باکس بند کر کے رکھ دیا۔ ارحام کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا تھا۔ وہ اپنے کسی بھی عمل سے غریب گھر کی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ اسے کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہ تھی، کسی چیز کے لیے اس کی آنکھوں میں ہرس نہیں ہوتا تھا۔ گل ایسی نہیں تھی، اسے گولڈ کی جیولری کا کریز تھا۔ ہر مہینے ارحام اس کی فرمائش پر اس کے لیے لاکھوں کی جیولری بنواتا تھا، اس سے پہلے وہ بیڈ سے اٹھتی۔ ارحام اسے کلائی سے پکڑتے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ ارحام کے برہنہ سینے سے آنکھ ٹکرائی تھی۔
خوف اور شرم سے سرخ پڑتے حور نے اپنی آنکھیں میچی۔ ارحام نے اس کے بازو پر اپنی گرفت سخت کرتے اسے اپنی لیب پر بٹھایا۔ حور کانپتے ہوئے اس کی لیب پر بیٹھی تھی۔ ارحام کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھے اس کی گود میں بیٹھی شدید کانپ رہی تھی۔ ارحام اس کے حسین نکوش کو غور سے دیکھے گیا۔ سرخ سفید دھمکتی رنگت، بند آنکھوں پر گھنیری پلکیں لرز رہی تھیں۔ مسحور کن بدن سے اٹھتی دل فریب خوشبو میں ارحام خانزادہ کچھ دیر الجھا تھا۔ میری طرف دیکھو، ارحام کی آواز پر حور نے اپنی بند آنکھوں کو جھٹ سے کھولتے سراسیمگی سے ارحام کو دیکھا۔ ارحام نے استہزائیہ مسکراتے اس کے چہرے پر سگریٹ کا دھواں چھوڑا تھا۔ حور نے اب کی بار اپنی پلکیں بھی نہیں جھپکی تھی۔ اتنی فرما برداری! ارحام نے تنزیہ کہتے اس کی گہری کرسٹل براؤن آنکھوں کو دیکھا جو اب ذرا سی بھی جنبش نہیں کر رہی تھی۔ ٹوٹ گئی تمہاری ساری اکڑ؟ ارحام تنزیہ مسکرایا۔ تمہاری اکڑ توڑنا تو بہت آسان ہے، زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں صرف بستر پر لے جانا پڑے گا۔ ارحام نے اس کا دوپٹہ تن سے جدا کرتے دور اچھال دیا تھا۔ حور کے خوف میں اضافہ ہوا۔ وہ دوبارہ ان تکلیف دہ لمحات سے نہیں گزرنا چاہتی تھی۔ ارحام کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر اس نے یہی سمجھا تھا، وہ دوبارہ سے سزا کے نام پر اس کے جسم کو بے دردی سے روندے گا۔ ارحام اس کی ساکت آنکھوں میں ٹھہرے خوف کی بابت لمحوں میں جان چکا تھا۔ اتنی تو شفاف آنکھیں تھیں۔ ارحام مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچے اس کی گیلی پشت پر اپنے بے باک ہاتھوں کا لمس چھوڑ گیا تھا۔ حور بے بسی سے سسک کر رہ گئی۔ اس کا ہاتھ نہیں رکا تھا۔ وہ اس کی بے بسی سے ہیز اٹھاتے اسے اچھی طرح باور کروا رہا تھا اس کے جسم و جاں کا وہ مالک ہے۔ اس کے ہاتھ اچھی طرح اس کے جسم کے ہر حصے کو محسوس کر رہے تھے۔ حور اس کے سینے کے ساتھ لگی بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی سختی بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھی جو اس پر اچھی طرح اپنا حق جتا رہے تھے۔ اس کی بدن کی لرزاہٹ محسوس کرتے ارحام کے غصے میں اضافہ ہوا۔ بند کرو یہ معصومیت کے ڈرامے، تمہیں مجھ سے بہت خوف آتا ہے۔ ارحام اسے اپنے سینے میں بری طرح بھینچے اس کے کان میں پھنکارا، اس کی کان کی طرف ہاتھ بڑھاتے تقریباً نوچ کر اس کے کانوں سے ٹاپس اتار کر دور پھینکے تھے۔ حور نے درد سے سسکاری بھرتے ارحام کی کمر پر اپنی انگلیوں کا دباؤ بڑھایا۔ ارحام کے بے دردی سے ٹاپس نوچ کر اتارنے پر کانوں میں شدید درد اٹھا تھا۔ ارحام نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے الگ کیا۔ تم اب کالج گرل نہیں بلکہ اس حویلی کی بہو ہو، یہاں کے طور طریقے اپناؤ۔ ارحام نے جیولری باکس سے بہت ہیوی گولڈ کا چوکر نکال کر حور کے گلے میں وہ چوکر پہنایا۔ حور کی بیگ سے وہ ڈوری کھینچتے ہوئے اس کا چوکر گلے میں ایڈجسٹ کیا۔ حور ارحام کے شرٹ لیس سینے کے ساتھ لگی سرخ پڑتے اپنا نچلا زخمی ہونٹ بھی دردی سے کاٹ رہی تھی۔ ارحام کی دھڑکنیں تک اسے اپنے سینے میں بجتے محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی مہک تو ویسے ہی اس کے جسم میں رچ کر اس کے وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ اس کے بدن پر وہ اپنا ہر حق جتاتے اس کی بدن کی گہرائیوں میں اترتے اپنا حق اچھی طرح جتا چکا تھا۔ اس کی بدن کی مہک اس کے وجود کا حصہ تو بننی ہی تھی، مقابل کی قربت اور لمس اسے آگ کے مانند محسوس ہوتا تھا۔ اس وقت اس کی پناہوں اور گرم سانسوں کی تپش کے حصار میں اپنے لبوں پر ہی ظلم ڈھا سکتی تھی، وہ جو بے رحمی سے ڈھا رہی تھی۔ ارحام نے اسے اپنا نچلا لب کاٹتے دیکھ کر انگلی سے اس کا نچلا لب چھڑوایا۔ میری جان، تمہیں بہت شوق ہے اپنے زخمی ہونٹ کو زخمی کرنے کا۔ تمہیں مہمانوں کے جانے کے بعد یہ شوق تمہارا اچھی طرح پورا کر دوں گا۔ ارحام کی بات پر حور نے فخر رنگت کے ساتھ سر نفی میں ہلاتے اپنے لب ایک دوسرے میں پیوست کیے۔ حور کے اس طرح کے معصومیت بھرے ایکٹ پر وہ اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ اتنی مکاری اور صفاقی دکھانے کے باوجود وہ کہیں سے بھی صفاق اور مکار نہیں لگتی تھی۔ حور کے بے تحاشا حسن سے زیادہ حور کی معصومیت ارحام خانزادہ کو اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگتی تھی۔ ارحام اس کے حسین نکوش کو غصے سے دیکھے تے اپنی مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ کیا سلوک کرے اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ آئندہ میں تمہیں تمہارے ہونٹوں کے ساتھ یہ کرتے نہ دیکھوں۔ ارحام نے سختی سے تنبیہ کی۔ پتہ نہیں کیوں اسے حور کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ وہ اس لڑکی پر اپنا مکمل حق سمجھنے لگا تھا۔ حور نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ ارحام نے جیولری باکس سے گل کے سب سے ہیوی گولڈ کے جھمکے نکال کر حور کے کانوں میں پہنائے تو حور نے درد سے سسکاری بھری تھی۔ اب کیا ہوا ہے؟ ارحام نے اس کے چہرے کو نرمی سے ٹھوری سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔
وہ گولڈ جیولری میں کندن کی طرح دمک اٹھی تھی۔ ارحام کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے نرم ہوا تھا۔ کبھی معصومیت، کبھی اپنے حسن سے اسے زیر کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ ارحام نے اپنی سرد سرخ آنکھیں اس پر گاڑی، گلے میں چوکر، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے۔ اتنی سے ہی تیاری نے اس کا روپ دو آتشا کر دیا تھا۔ مم، مجھے عادت نہیں ہے، اتنی ہیوی جیولری کی عادت نہیں ہے، مجھے گولڈ سوٹ نہیں کرتا۔ ہور اپنے کان پر ہاتھ رکھے سسک پڑی تھی۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھا اس کے کان ہیوی جھمکوں کا بوجھ برداشت نہیں کر پا رہے، مگر وہ ارحام کے ڈر سے اتار نہیں رہی تھی۔ اچھا، گولڈ کی عادت نہیں ہے تو کیا ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے؟ ارحام اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے استہزائیہ مسکراتا۔ ہاں، ڈائمنڈ پہننے کی عادت ہے، ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے۔ ارحام کا ہر طنز اسے بہت تکلیف دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے اس کا لہجہ شکوہ کنا ہو جاتا۔ وہی ڈائمنڈ جو تمہیں تمہارے چاہنے والے دیتے تھے۔ ارحام کی بات میں ہور نے زخمی انداز میں ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ ایسے مت دیکھو میری جان، یہ ایٹیٹیوڈ تم پر سوٹ نہیں کرتا۔ ساری عمر تمہارے باپ نے تمہیں جھوٹا کھلا کر پالا ہے، جھوٹن کھانے والی لڑکی کو یہ نخرہ سوٹ نہیں کرتا۔ ارحام کے زہریلے لہجے پر ہور نے ارحام کو ایک نظر دیکھا جو شعلہ بار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ہور نے اس کی نگاہوں کی تپش سے سہمتے ہوئے نظریں جھکائی۔ وہ خاموشی سے ارحام کی گود سے اٹھتی، ڈریسنگ مرر کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ اپنے زخمی انگوٹھے پر لپٹی پٹی کو دیکھا جو گیلے ہونے کے باعث تقریباً کھل چکی تھی۔ ہور نے وہ پٹی بے دردی سے کھینچ کر اتاری تھی۔ بے رحم شفاق انسان کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر خود پر تو اختیار تھا، خود کو تو تکلیف پہنچا سکتی تھی۔ ارحام اس کی حرکات بغور دیکھ رہا تھا۔ اپنے زخمی انگوٹھے کو دیکھ کر وہ بری طرح تڑپتے ہوئے رو رہی تھی، جن میں سے پھر سے خون رسنا شروع ہو جا۔ ارحام لب بھینچے غصے سے بیڈ سے اٹھا۔ اسے اس لڑکی کا ہر انداز مشتعل کر دیتا تھا۔ اس کے زخمی انگوٹھے سے نکلا خون اس کے ڈریس کو بھی داغدار کر رہا تھا۔ ارحام نے ڈریسنگ کے ڈرار سے بینڈیج نکال کر اس کا ہاتھ تھاما تو ہور نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ میں کر لوں گی، رہنے دیں آپ، ہور نے شبنمی لہجے میں کہتے ہوئے ارحام سے بینڈیج لینا چاہی۔ ارحام نے سختی سے اس کا ہاتھ اپنی آہنی گرفت میں جکڑا تھا۔ یہ نخرے مجھے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مجھے تمہارے درد کی پرواہ ہے۔ باہر مہمان ہے، اس لیے تمہارا ایٹیٹیوڈ معاف کر رہا ہوں، ورنہ بستر پر لے جا کر تمہیں تمہاری اوقات اچھے سے بتاتا ہوں۔ ارحام نے صفاقی سے کہتے بے دردی سے اس کے انگوٹھے پر پٹی کی۔ کاش یہ زخم میرا ناسور بن کر میری جان لے لے، ہور نے بھیگے لہجے میں کہتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ اتنے درد اور تکلیف میں بھی مقابل کا حکم اس کے لیے معنی رکھتا تھا۔ ناسور تو بنے گا تمہارا پورا وجود، جب قطرہ قطرہ میں تمہیں درد دوں گا۔ ارحام نے مسکراتے ہوئے اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ ہور نے ہچکی لیتے ہوئے ارحام کو دیکھا۔ اب یہ ہچکیاں بند کرو، اچھا سا میک اپ کرو، ان آنکھوں میں کاجل لگاؤ۔ رو رو کر تم نے خوبصورت آنکھوں کا حشر بگاڑ دیا ہے۔ مہمانوں کے سامنے تمہاری آنکھوں سے مزید آنسو نہ بہے، ان لبوں پر صرف مسکراہٹ ہو۔ ارحام نے اس کی ٹھوڑی نرمی سے تھامتے سرد لہجے میں حکم دیا، اور اس کی آنکھوں کے سرد پن سے گھبراتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے جلدی سے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ارحام کا ڈر، خوف اس کی انگ انگ میں سماتے اس کا ہر حکم پر ماننے پر مجبور کرتا تھا۔ گڈ، میک اپ کرو، مجھے ہمیشہ تمہارے ہونٹوں سے صرف جی کا لفظ سننا ہے، باقی جتنے لفظ تمہارے اس منہ سے نکلیں گے تمہاری مشکلات اتنی ہی بڑھیں گی۔ ارحام کہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھتے اس پر بیٹھ کر ہور کو دیکھنے لگا جو باقاعدہ کانپتے ہوئے بری طرح سے سسکاریاں بھر رہی تھی۔ ہور نے کانپتے ہاتھوں سے لپسٹک اٹھا کر لبوں پر لگانا شروع کی۔ بند کرو یہ سسکیاں، ارحام سرد انداز میں دھاڑا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے یہ سسکیاں سن رہا تھا، اس سے اب ناگوار گزرنے لگا تھا یہ ساؤنڈ۔ ہور کی خوف سے سسکیاں تھم چکی تھیں۔ ارحام صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا تھا، جانتا تھا مقابل اپنا سانس تک روک دے گی مگر سسکیاں نہیں بھرے گی۔ اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اپنا ہاتھ کا مکہ بنائے ہلکا ہلکا اپنے ہونٹوں پر مار رہا تھا۔ ہور نے ڈرار سے کاجل نکال کر اپنی آنکھوں میں اچھی طرح لگایا۔ میں اب جاؤں؟ ہور نے ارحام کو دیکھتے پھر سے اجازت چاہی۔ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، اگر مورے یا پھر کسی کو بھی تم سے شکایت ہوئی، وعدہ ہے تم سے آج کی رات تمہاری آخری ہوگی۔ ارحام نے آنکھیں کھولتے صوفے سے ٹیک لگائے اسے اوپر سے نیچے گھورتے سرد نظروں سے تنبیہ کی تھی۔ ہور اپنی بھیگی آنکھیں بے دردی سے رگڑتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ ہور کے جانے کے بعد ارحام نے سگریٹ سلگا کر لبوں سے لگایا۔ اب میں اجازت چاہوں گی، آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور آج میں نے 50 منٹ کی لگاتار ریکارڈنگ کی ہے۔ میں نے اس کو بیچ میں بند نہیں کیا تھا، مجھے لگتا تھا
کہ میری پچھلی ریکارڈنگ بھی مطلب ویسٹ ہو جائے گی. تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.